अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आज का दिन तारीख़ी दिन है। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को आइनी तरमीम पार्लियामेंट से पास होने पर और आइन का हिस्सा बनने पर बहुत बहुत मुबारक हो। अलहदा बहस है और हर किसी के अपने ख़यालात हैं, हर किसी के इस पे अपने कमेंट्स हैं वो जो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहसीयत कौम इस आइनी अदालत की, आइनी बेंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। लाइक और सब्सक्राइब जो वो आप तो करते ही करते हैं, तो इसमें जो आपकी राय होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। सबसे अहम मौजू अब ज़ाहिर है अगले एक का दिन यही है कि इस पे होना क्या है। ये कबूल तो हो गया, क्या ये अदलिया की तरफ से कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मेरे ख़्याल में उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अहम ये है कि आइनी तरमीम को जो सुप्रीम कोर्ट से अब पहला रिएक्शन है वो आ गया है। मंसूर अली शाह ग्रुप क्या रिएक्शन देता है, क्या राय देता है, वो रिएक्शन ज़ाहिर है मैं और आप वेट कर रहे थे कि उनकी तरफ से पहला इस पे क्या कमेंट आता है, तो वो भी आ गया। दिलचस्प है, अहम पेशरफ्त है, मुतल्लक है, इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। आज एक मौसमियाती तब्दीली अथार्टी से मुतल्लक केस चल रहा था, जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक कर रही थी। इस दौरान दोनों ने आइनी तरमीम पर रिएक्शन दिया, दिलचस्प रिएक्शन दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटार्नी जनरल से पूछा, क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एडिशनल अटार्नी जनरल का जवाब। अटार्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली साहब का जवाब। सवाल किया उन्होंने, तो अटार्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए तंज़न कहा कि अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होंगी। ज़ाहिर है उनका इशारा पिछले 1-2 महीने की तरफ चल रहा था। ये जो आइनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट एक पॉजिटिव रोल किरदार अदा कर रही थी कि तमाम सियासी जमातों को अपने साथ बिठा कर मेरे ख़्याल में कोशिश कर रही थी कि सब एक प्लेटफार्म से इसको पास करें और ये कानून का हिस्सा बनाएं। तो उसकी तरफ इशारा करके शाह साहब ने ज़रा तंज़न कहा कि क्या अब तो मसरूफियत सारी ख़त्म होगी हूँ तो सारे वेले हो जाएंगियाँ, हैं जी, सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फरे। यानी जज साहब कहना चाह रहे हैं अब तो वो आइनी तरमीम से फ्री हो गए होंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी तरमीम पर रिएक्शन दिया और कहा, क्या ये केस अब आइनी पैकेज में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा केस, आम बेंच सुनेगा या बेंच नया बेंच सुनेगा। फ़रूक नसीम ने कहा कि सियासी केस अब आइनी केसेस बन चुके हैं। इस लॉ को सदर के साइन होने के बाद जितने भी सियासी केस हैं अब वो आइनी केस बन चुके हैं। आयशा मलिक ने कहा, चले जी अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। तो आयशा साहिबा जो हैं बड़े दुख और तकलीफ और ठंडी हाँ भर के कहती हैं कि साडा तो कोई लैन देन है कोई नहीं, क्योंकि हुण असी तो रह गए हैं ਇਹ लोगों की मदद करने वास्ते, हेल्प करने वास्ते। जो वो 68,000 केसेस हैं ना, आयशा मलिक साहिबा उनकी तरफ ध्यान दें। होना तो ये चाहिए कि अब कोई टीवी रिपोर्टर, अब कोई टिकर, अब कोई अखबार इन तमाम जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट में इनकी किसी किस्म की कोई नहीं बहाना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि डॉलर खोर माफिया जो है वो हर हाल में अहमियत देगा और वो कोशिश करेगा कि कोई ना कोई ऐसा मौजू उनको मिलता रहे, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। अब ये लोगों की ज़मीनों के, जायदादों के कत्ल के और पता नहीं कौन कौन से मुरासल है, बैंकिंग कोड करें, उसको वो हक है, राइट है, इसीलिए आपको यहाँ पे बिठाया गया हुआ है। वो कल ख्वाजा साहब बता रहे थे कि 18-20 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं और मरने के बाद इनके लवाहकीन भी पेंशन की सूरत में वो तनख्वाह लेते हैं 18-20 लाख रुपया। अंदाज़ा करें कि एक काले कोट वाला जो है वो कितना महंगा पड़ता है इस मुल्क को। और फिर इसके अलावा जितना महंगा पड़ता है वो मैं ज़रा बताता हूँ आगे जाके आपको। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल भी वाज़िया हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद को समझने में ज़रा वक्त लगेगा। बज़ाहिर तो इसका रिएक्शन से लग रहा है इन्हें कोई मसला नहीं, लेकिन इसके पीछे कर्ब नज़र आ रहा है, हसरत नज़र आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। उड़ती उड़ती शहर इक़्तिदार से ख़बर आ रही है, शहर दस्तूर से आइनी तरमीम पर अगर वो कुछ ना कर पाए तो 1-2 इस्तीफ़े आ सकते हैं। हाँ ठीक है, आने भी चाहिए। अगर पहले नंबर वाला बनता है तो फिर तो सारी लड़ाई ख़त्म हो गई।
کوئی جونیئر نہیں ہوگا اس کے اوپر، دوسرے نمبر والا بنتا ہے تو پھر پہلے والا جو ہے وہ ظاہر ہے جونیئر کے نیچے کام نہیں کرے گا، اور تیسرے والے بنتا ہے تو پہلے دو جو ہیں وہ اپنے جونیئر کے نیچے کام نہیں کریں گے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استعفے آنے کیسے ہیں اور کس کے آنے ہیں۔ یہ استعفے ان دو لوگوں کے ہو سکتے ہیں جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پائیں گے۔ ان استعفوں کا امکان بہت سٹرونگ ذرائع بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کب اور کیسے آتے ہیں یہ استعفے، بٹ میرا نہیں خیال، لیکن آ بھی جائیں تو وہ خواجہ صاحب والی بات ہے کہ پینشن تو گھر بیٹھ کے بھی اتنی ہی ملنی ہے، اور جہاں تک وہ یوٹیوبرز اور جہاں تک وہ جو شہرت ہے اور جہاں تک ہائے رافعہ والی بات ہے، ہاں وہ ذرا مائنس ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو تنخواہ ہے وہ ملتی رہے گی، گاڑی ملتی رہے گی، ڈرائیور ملتا رہے گا، کوک ملا رہے گا، کیونکہ وہ ان کا رائٹ ہے، وہ حق ہے، وہ آپ ان سے چھین نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کون سی کوئی بارڈر پہ جا کے جنگ لڑی ہے، اور وہ کوئی فوج کا جوان تھوڑی ہے جس کو ایک 15 20 50 60 70 ہزار روپے مہینے کا ملے گا، اور اللہ خیر صلی اللہ بھائی کالے کوٹ والے ہیں، مالک ہے ملک کے، انہوں نے ملک کو جس طرح ہلا کے رکھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی مزید لوز کرتی جا رہی ہے۔ پی ٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کیس سپریم کورٹ میں تھا، ابھی فائل کر رکھی تھی، قاضی کا بینچ کیس سن رہا تھا، حامد خان نے بدتمیزی کی اور کہا میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا، میں ایسے شخص سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہے، مجھے دلائل نہیں دینے۔ حامد خان نے مطالبہ کیا کہ یہ معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے، نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ قاضی نے حامد خان کو آئین پڑھایا اور بتایا یہ نظر ثانی کیس ہے، اس میں صرف مرکزی فیصلے کے نقائص بتائے جاتے ہیں، یو پی ٹی آئی کی خواہش پر درخواست جو ہے وہ خارج۔ اچھا جی، حامد خان اور یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے ان کے نا کوئی بندیال بیٹھا ہوا ہے، ساکم سار بیٹھا ہوا ہے، گلزار بیٹھا ہوا ہے، کھوسا بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ پیچھے سے ساری بات چیت کر کے آئیں گے اور آگے صرف فارمیلٹی پوری ہوگی۔ نہیں بھائی، قانون کا رکھوالا بیٹھا ہوا، آئین کا رکھوالا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تم لوگوں کی ان چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پرانی آتیں پڑی ہوئی ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے جو بندیال صاحب تھے، ان کے سامنے پی ٹی آئی کو وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ پی ٹی آئی کو وکیل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو سمجھاتے تھے، او بھائی جان کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ وہ یاد ہے نا وہ کھوسا صاحب جب عمران خان صاحب کھجل خراب ہو رہے تھے پاناما کیس میں، تو کہا بھائی سڑکوں پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہو میرے بیٹے، میرے گھر والوں کے ہیرو، میں کیا کہوں اب، میں مطلب کہ میرے فیملی کے ہیرو، ہمارے پاس آؤ، انصاف ہم دیتے ہیں آپ کو، ہم کھجل خراب کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، ہم اس 26 کروڑ عوام کو ذرا بتاتے ہیں کہ ہیرو کیا ہوتا ہے، اور پھر بتایا انہوں نے ہیرو کیا ہوتا ہے، اور وہ ساری تاریخ تو خیر آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہرحال اب دیکھ لیں، قاضی آخری دن تک مضبوط اعصاب کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، محاذ پر قائم ہے، کوئی زیر نہیں کر سکا۔ اچھا جی، ادھر حکومت مزید تگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ایک اور سرپرائز دیا ہے، عمران خان اب اپنے لوگوں کو انتشار پھیلانے کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ انتظامیہ نے اڈیالہ میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ حکومت کے مطابق سیکیورٹی کے ایشو ہیں، اس لیے ملاقاتیں نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں عمران خان پر جب سے پابندی لگی ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ اپنے لوگوں کو انتشار نہیں دے رہا، سکون ہی سکون ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، جو رمضان کے مہینے میں پابندی لگتی ہے، اس پابندی میں روزے بھی سارے رکھتے ہیں، پانچوں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہیرا پھیری کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار رمضان شریف ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اس پابندی کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف والے بڑے انسان بن گئے ہیں۔ گھنٹا پور کا نام سنا ہے کبھی آپ نے پچھلے 7 دن میں؟ نہیں سنا نا۔ وہ کر رہے دورے اپنے اس کو کام کرنے دے، وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ بلکہ شیر افضل مروت کی بڑی اچھی لگی بات مجھے، سیاسی اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے لیکن اس کی خوبصورت بات تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ بہت لوگ پڑے ہوئے، اس کو کام کرنے دو۔ ہمیں دوبارہ بھی تو ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن سے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو ان کی خدمت کرنے دے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، یہ کام ہے وزیر اعلیٰ کے۔ اس کے کام یہ تھوڑی ہے کہ وہ روز چڑھائی کر دے کہ آج میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا، آج لاہور، آج ملتان، آج سرگودا، نہیں، کیوں کر دے؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اندر سے انتشار کے میسج نہیں آ رہے، پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کوکونٹ کے تیل سے ہمیں تو لگا تھا کہ کوکونٹ کا تیل جو ہے وہ کسی کھانے میں استعمال ہوتا ہے، اب انکشاف ہوا ہے کہ کوکونٹ تیل سے عمران خان کا مساج کیا جا رہا ہے۔ اگلے ویلوگ میں ذرا اس کی بھی تفصیل بتائیں گے آپ کو، کوکونٹ کے تیل سے کون مساج کر رہا ہے اور کیسے مساج کر رہا ہے۔ بتی بند سی کے کھلی ہوئی سی، بہرحال یہ سکون ہی سکون ہے۔ ادھر پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، زین قریشی کو رولنا شروع کر دیا ہے، وہ بیچارہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں دیا، مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہو۔ پی ٹی آئی کا اینٹی شاہ محمود قریشی گروپ ایکٹیو ہے، اس نے قریشی کے بیٹے زین کو پارٹی غدار ثابت کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا مستقبل وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے، اسمبلی سے ہٹائیں گے، پارٹی سے بھی فارغ کریں گے۔ اچھا یہ اینٹی گروپ ہے جی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی صاحب وہ نہیں چاہتے کہ شاہ محمود قریشی جو جگہ ہے اس کی وہ وہاں رہے، حالانکہ شاہ صاحب کی
دیکھا جائے تو بڑی قربانی ہے، اور وہ قربانی ایسے ہی ہے جیسے پرویز علی صاحب کی قربانی کے ساتھ اس کا پورا خاندان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ زین پاکستان سے بھاگا نہیں ہے، اس کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے جو یہ آئینی ترمیم ہے اس میں ووٹ نہیں دیا حکومت کی طرف سے، جو کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور اس نے وہی کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے کہ ووٹ نہیں دیا۔ اس کے باوجود کہ اس کے باپ کی قربانیاں، اس کی قربانیاں، اس کی بہن کی قربانیاں، لیکن جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ محسن کش پارٹی ہے، یہ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹا جو ان کے لیے آج بھی عمران خان صاحب کے اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ خط لہرایا تھا کہ خان میں نے آپ کا ایک پلیئر ہونے کے ناطے یہ کام کر دیا ہے، میں نے آپ کو یہ دے دیا ہے کھیلنے کے لیے، کھیلیں۔ اس جرم میں وہ سزا پا رہا ہے، اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ محسن کش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں دوسری بھی ہیں، ویلوگ لمبا ہو جائے گا، دوپہر والے ویلوگ میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے بتائیں گے، تو تھوڑی سی چسکے والی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ چسکے کے بغیر پتہ یوٹیوب جو ہے وہ بھی سوچتا ہے کچھ چسکے والی خبر، تو اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آئینی بینچ بننے کے بعد جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے آپ کے انویسٹر اب اس بات کا ان کو ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہوگا جو ان کو 2016-17 میں سہنا پڑا۔ اربوں روپے کی جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور وہ سولی پر ٹنگے ہوئے تھے کہ کسی بھی وقت سپریم کورٹ فیصلہ کر کے اس حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے۔ یہ ایک وہ ڈر جو انویسٹر کا تھا، جو دوسرے ملک میں بیٹھا پاکستان میں آ کر اپنی دولت انویسٹ کرنا چاہتا ہے، جو سی پیک بنانا چاہتا ہے، جو ہوٹل بنانا چاہتا ہے، جو بہت بڑے بڑے کارخانے لگانا چاہتا ہے، جو یہاں کا سونا، یہاں کا آئل، یہاں کا بہت ساری چیزیں زمین سے اکھاڑ کر نکالنا چاہتا ہے، اب وہ نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہوتا کیا تھا، ایک ڈر، خوف اور خطرہ کہ کسی بھی وقت سپریم کورٹ کا موڈ بنے، کوئی اس کو پسند آئے تو وہ چلتی حکومت کے فارغ کر دے، وہ چلتی، کیا اسے کہتے ہیں کہ چلتی گاڑی کے ٹائر میں ڈنڈا دے دے۔ یہ ہوا نا سب کچھ، اب بھی یہی ہو رہا تھا، اب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے، اور ہمارا چیف جسٹس آ کے اس حکومت کو چلتا کر دے گا۔ تو وہ جو انویسٹر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا نیا چیف جسٹس بننے کے بعد نئی پالیسی آئے گی اور موجودہ حکومت فارغ ہو جائے گی، تو میں ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لوں، انویسٹمنٹ اس وقت کروں گا جس وقت نئی حکومت آ جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہونے جا رہا، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کے ملک میں جو عدم استحکام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آپ کی کس وقت حکومت کو فارغ کر دے، کس وقت سو موٹو لے لے۔ مطلب آپ نے ریکارڈنگ پہ سو موٹو لے لیا، افتخار صاحب نے اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان کر دیا، کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ جس کو کل کالا ناک کہا جا رہا تھا، آپ نے ہسپتالوں پر، بھائی ہسپتال کیا آپ مامے لگتے ہیں ہسپتال کے، آپ نے ہسپتال پہ جا کے سو موٹو لے لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اب یہ سو موٹو والا بھی کنڈا نکل گیا ہے، اب وہ یہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ پاکستان میں جو عدم استحکام بننے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی تھی وہ آپ کی عدالت ہوتی تھی۔ اب عدالتیں جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گی، ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، عدم استحکام نہیں ہوگا، اور جب عدم استحکام نہیں ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا، تو پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، آپ کے ملک کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی اپنا پیسہ لگائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اس کو کوئی عدالت چلتا نہیں کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا فائدے ہوں گے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے 6 مہینے اور سال کے بعد، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ترمیم کو، اس آئینی بینچ کو پاکستان کے لیے کتنا بہتر کرتا ہے، کتنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، جس بھی حصے پر ویلاگ پر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ لیکن کیا اس آئینی ترمیم سے ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا، اس پہ آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا۔ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔